अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 21 स्टार्ट करेंगे। उसकी तवज्जो कहाँ थी, सालार को अंदाज़ा नहीं हो सका। वो उसे उसी तरह संजीदगी से समझा रहा था। मोहब्बत या शादी का मतलब ये नहीं होता कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को अपने अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करके रखना शुरू कर दें। इससे रिश्ते मजबूत नहीं होते, दम घुटने लगता है। एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे की इनफरादी हैसियत को तस्लीम करना, एक दूसरे की आवाज़ के हक का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। मम्मा ने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। वो अब बेहद संजीदा था। हम दोनों अगर सिर्फ एक दूसरे के ऐब और कोताहियाँ ढूंढते रहेंगे तो बहुत जल्द हमारे दिल से एक दूसरे के लिए इज्जत और लिहाज ख़त्म हो जाएगा। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा गया हो, अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाएगी। ये दोनों चीज़ें मोहब्बत के घर की चार दीवारी हैं। ख़त्म हो जाए तो घर को बचाना मुश्किल हो जाता है। मामा ने बड़ी हैरानी से उसे देखा। वो उसकी आंखों में हैरानी देखकर मुस्कुराया। अच्छी फिलॉसफी है ना? मामा की आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट बैक वक्त आई थी। उसने इस बात में सर हिलाया। सालार ने उसे अपने कुछ और करीब करते हुए कहा, मैं अल्लाह का परफेक्ट बंदा नहीं हूँ, तो तुम्हारा परफेक्ट शोहर कैसे बन सकता हूँ अमामा? शायद अल्लाह मेरी कोताहियाँ नज़रअंदाज कर दे तो तुम भी माफ़ कर दिया करो। वो हैरानी से उसका चेहरा देखती रही। वो वाकई इस सालार सिकंदर से नावाकिफ़ थी। सालार ने बड़ी नरमी के साथ उसकी आंखों के सूजे हुए पपोटों को अपनी पोरों से छुआ। क्या हाल कर लिया है तुमने अपनी आंखों का? तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? वो बड़ी मलामत से कह रहा था। अमूमन ने जवाब देने के बजाय उसके सीने पर सर रख दिया। वो अब पुरसुकून थी। उसके गिर्द अपना एक बाजू हाइल करते हुए और दूसरे हाथ से उसके चेहरे और गर्दन पर आए हुए बालों को हटाते हुए उसने पहली बार नोटिस किया कि वो रोने के बाद ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन उससे ये बात कहना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी। वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। वो उसके नाइट ड्रेस के शर्ट पर बने पैटर्न पर गैर महसूस अंदाज में उंगलियां फेर रही थी। मूव कलर अच्छा लगता है तुम पर, उसने बेहद रोमांटिक अंदाज में उसके कपड़ों पर एक नज़र डालते हुए कहा। उसके सीने पर हरकत करता उसका हाथ यकदम रुक गया। अमामा ने सर उठाकर उसे देखा। सालार ने उसकी आंखों में खफकी देखी। वो मुस्कुराया। तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। ये टी पिंक है। ओह अच्छा। सालार ने गड़बड़ाकर उसके कपड़ों को दोबारा देखा। ये टी पिंक है। मैं असल में मूव कलर बहुत अरसे से किसी को पहने नहीं देखा। सालार ने वजाहत की। कल मूव पहना था मैंने। मामा की आंखों की खफकी बढ़ी। लेकिन मैं तो उसे पर्पल समझा था। सालार मजीद गड़बड़ाया। वो जो सामने दीवार पर पेंटिंग है ना, उसमें है पर्पल फ्लावर्स। मामा ने कुछ तामुल का मुजाहिरा करने की कोशिश की। सालार इस पेंटिंग को घूरते हुए उसे ये नहीं बता सका कि वो इन फ्लावर्स को ब्लू कलर का कोई शेड समझ कर लाया था। अमामा अब उसका चेहरा देख रही थी। सालार ने कुछ बेचारगी के अंदाज में गहरा सांस लिया। मेरा ख्याल है इस शादी को कामयाब करने के लिए मुझे अपनी जेब में एक शेड कार्ड रखना पड़ेगा। वो पेंटिंग को देखते हुए बड़बड़ाया था। वो पहली सुबह थी जब उसकी आंख सालार से पहले खुली थी। अलार्म सेट टाइम से भी 10 मिनट पहले। चंद मिनट वो इसी तरह बिस्तर में पड़ी रही। उसे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि रात का कौन सा पहर है। बेड साइड टेबल पर पड़ा अलार्म क्लॉक उठाकर उसने टाइम देखा, फिर साथ ही अलार्म ऑफ कर दिया।
بڑی احتیاط سے وہ اٹھ کر بستر میں بیٹھی۔ سائڈ ٹیبل کا لیمپ بڑی احتیاط سے آن کرتے ہوئے اس نے سلپرز ڈھونڈے، پھر اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آف کیا۔ تب اس نے سالار کی سائڈ کے لیمپ کو آن ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ کس وقت بیدار ہوا تھا، امامہ کو اندازہ نہیں ہوا۔ میں سمجھی تم سو رہے ہو، اس نے سالار کو سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ابھی اٹھا ہوں، کمرے میں آہٹ کی وجہ سے۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے اب اپنا سیل فون دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں نے تو کوئی آواز نہیں کی۔ میں تو کوشش کر رہی تھی کہ تم ڈسٹرب نہ ہو، امامہ کچھ حیران ہوئی۔ میری نیند زیادہ گہری نہیں ہے امامہ، کمرے میں ہلکی آہٹ بھی ہو تو میں جاگ جاتا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے سیل سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ میں آئندہ احتیاط کروں گی، اس نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ ضرورت نہیں، مجھے عادت ہے اسی طرح کی نیند کی، مجھے اب فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بیڈ پر پڑا ایک اور تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ واش روم میں جانے سے پہلے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ہر انسان ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے، کھلی کتاب جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ سالار بھی اس کے لیے ایک کھلی کتاب تھا، لیکن چائنیز زبان میں لکھی ہوئی کتاب۔ اس دن اس نے اور سالار نے سحری اکٹھے کی، اور ہر روز کی طرح سالار فرقان کے ساتھ نہیں گیا۔ وہ شاید پچھلے کچھ دنوں کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امامہ کا موڈ رات کو ہی بہت اچھا ہو گیا تھا، اور اس میں مزید بہتری اس کی اس توجہ نے کی۔ مسجد میں جانے سے پہلے آج پہلی بار اس نے اسے مطلع کیا۔ امامہ، تم میرا انتظار مت کرنا، نماز پڑھ کر سو جانا، میں کافی لیٹ آؤں گا۔ اس نے جاتے ہوئے اسے تاکید کی، لیکن وہ اس کی تاکید کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ وہ 8:30 بجے اس کے آفس جانے کے بعد سوئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ 11 بجے ڈور بیل کی آواز پر کھلی۔ نیند میں اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے بیڈ روم سے باہر نکل کر اپارٹمنٹ کا داخلی دروازہ کھولا۔ 40-45 سالہ ایک عورت نے اسے بے حد پرتجسس نظروں سے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ مجھے نوشین باجی نے بھیجا ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ امامہ کو یکدم یاد آیا کہ اس نے نوشین کو صفائی کے لیے ملازمہ کو کل کی بجائے اگلے دن بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اسے راستہ دیتی ہوئی دروازے سے ہٹ گئی۔ اتنی خوشی ہوئی جب نوشین باجی نے مجھے بتایا کہ سالار صاحب کی بیوی آ گئی ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شادی کی سالار صاحب نے۔ امامہ کے پیچھے اندر آتے ہوئے ملازمہ کی باتوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ کہاں سے صفائی شروع کرنی ہے تم نے؟ امامہ کی فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے صفائی کے بارے میں کیا ہدایت دے۔ باجی، آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی، آپ چاہے آرام سے سو جائیں، ملازمہ نے اپنے فوری آفر کی۔ یا شاید اس نے اس کی نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر کہا، تم لاؤنج سے صفائی شروع کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ آفر بری نہیں تھی، اسے واقعی نیند آ رہی تھی، لیکن وہ اس طرح اسے گھر میں کام کرتا چھوڑ کر سو نہیں سکتی تھی۔ واش روم میں آ کر اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، کپڑے تبدیل کر کے بال سمیٹے اور لاؤنج میں نکل آئی۔ ملازمہ ڈسٹنگ میں مصروف تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں کے بلائنڈز اب ہٹے ہوئے تھے۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، لیکن اب دھند نہ ہونے کے برابر تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے باہر پودے دیکھ کر اسے انہیں پانی دینے کا خیال آیا۔ ملازمہ ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے بالکنی کی طرف جاتے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ جب وہ پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئی تو ملازمہ لاؤنج صاف کرنے کے بعد اب سالار کے اس کمرے میں جا چکی تھی جسے وہ اسٹڈی روم کی طرح استعمال کرتا تھا۔ سالار صاحب بڑے اچھے انسان ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں اپارٹمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد امامہ نے اس سے چائے کا پوچھا تھا۔ چائے پیتے ہوئے ملازمہ نے ایک بار پھر اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ امامہ اس کے تبصرے پر صرف مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ آپ بھی ان کی طرح بولتی نہیں ہیں؟
ملازمہ نے اس کے بارے میں اپنا پہلا اندازہ لگایا۔ اچھا، سالار ہی نہیں بولتا؟ امامہ نے جان بوجھ کر اسے موضوع گفتگو بنایا۔ کہاں جی، حمید بھی یہی کہتا ہے صاحب کے بارے میں۔ ملازمہ نے شاید سالار کے ملازم کا نام لیا تھا، لیکن باجی بڑی حیا ہے آپ کے آدمی کی آنکھ میں۔ اس نے ملازمہ کے جملے پر جیسے بے حد حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ملازمہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ جیسے فرقان صاحب ہیں ویسی ہی عادت سالار صاحب کی ہے۔ فرقان صاحب تو خیر سے بال بچوں والے ہیں، لیکن سالار صاحب تو اکیلے رہتے تھے ادھر۔ میں تو کبھی بھی اس طرح اکیلے مردوں والے گھروں میں صفائی نہ کروں۔ بڑی دنیا دیکھی ہے جی میں نے، لیکن یہاں کام کرتے ہوئے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا صاحب نے مجھے۔ میں کئی بار سوچتی تھی کہ بڑے ہی نصیب والی عورت ہوگی جو اس گھر میں آئے گی۔ ملازمہ فراٹے سے بول رہی تھی۔ ہیٹر کے سامنے صوفے پر نیم دراز امامہ اس کی باتیں سنتی کسی سوچ میں گم رہی۔ ملازمہ کو حیرت ہوئی کہ باجی اپنے شوہر کی تعریف پر خوش کیوں نہیں ہوئی۔ باجی کیا خوش ہوتی ہیں؟ کم از کم اسے اتنی توقع تو تھی اس سے کہ وہ گھر میں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ بھی انوالو نہیں ہو سکتا۔ وہ مردوں کی کوئی بری ہی بدترین قسم ہوتی ہوگی جو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بھی نظر رکھتے ہوں گے، اور سالار کم از کم اس قسم کے مردوں میں شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ ملازمہ اس کی مسلسل خاموشی سے کچھ بیزار ہو کر جلدی چائے پی کر فارغ ہو گئی۔ امامہ اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے گئی تو ملازمہ نے باہر نکلنے سے پہلے مڑ کر اس سے کہا، باجی کل ذرا جلدی آ جاؤں آپ کے گھر۔ امامہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر یقیناً کوئی ایسا تاثر تھا جس نے ملازمہ کو کچھ بوکھلا دیا تھا۔ باجی مجھے چھوٹے بچے کو ہسپتال لے کر جانا ہے، اس لیے کہہ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، امامہ نے بمشکل جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ کل جلدی آنے کے مطالبے نے اسے ساکت نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ساکت کیا تھا اس کے 3 لفظوں نے، آپ کے گھر۔ یہ اس کا گھر تھا جس کے لیے وہ اتنے سالوں سے خوار ہوتی پھر رہی تھی، جس کی آس میں وہ کتنی بار جلال عنصر کے پیچھے گڑ گڑانے گئی تھی۔ وہ بھی یقینی سے لاؤنج میں آ کر دیواروں کو دیکھ رہی تھی جنہیں دنیا اس کے گھر کے نام سے شناخت کر رہی تھی۔ وہ واقعی اس کا گھر تھا۔ وہ پناہ گاہیں نہیں تھیں جہاں وہ اتنے سال سر جھکا کر ممنون و احسان مند بن کر رہی تھی۔ آنسوؤں کا ایک ریلا تھا اس کی آنکھوں میں۔ بعض اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ روئے یا ہنسے۔ روئے تو کتنا روئے، ہنسے تو کتنا ہنسے۔ وہ بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح ہر کمرے کا دروازہ کھول کھول کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی تھی۔ وہ جا سکتی تھی وہاں، جو چاہے کر سکتی تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہاں کوئی جگہ اس کے لیے علاقہ غیر نہیں تھی۔ اسے بس اتنی سی دنیا ہی چاہیے تھی اپنے لیے، کوئی ایسی جگہ جہاں وہ استحقاق کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ سالار یکدم جیسے کہیں پیچھے چلا گیا تھا۔ گھر کے معاملے میں عورت کے لیے ہر مرد پیچھے رہ جاتا ہے۔ سالار نے اسے دوبارہ وقفے سے سیل پر کال کی، لیکن امامہ نے ریسیو نہیں کی۔ سالار نے تیسری بار پھر پی ٹی سی ایل پر کال کی۔ اس بار امامہ نے ریسیو کی، لیکن اس کی آواز سنتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اسے اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔